मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ वो मोहताज तारुफ नहीं, जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब रियासती मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सदर हैं। हमको इस बात का एजाज़ हासिल हो रहा है कि एक इंतहाई दानिश्वर और मुफक्किर शख्सियत के साथ एक अहम मौजू पर गुफ्तगू की जाए। आज मैं बरमला इस बात का एतराफ़ करते हुए कोई झिझक महसूस नहीं करूँगा कि जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब हमारे मिलत के दानिश्वर मुफक्किर रहनुमा की हैसियत से मुल्कीर शोहरत हासिल कर चुके हैं। आज बड़े बड़े टीवी चैनल्स उनसे गुफ्तगू करते हुए मसाइल को जो सो जानकारी हासिल कर रहे हैं मसाइल की, और उसको जो है सो ऐवानों तक पहुंचाने की मसाइल कर रहे हैं। हम भी इसी कोशिश की ज़िमन में उनको यहाँ पर मदऊ किया, हमारी दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका हमारे स्टूडियो में दिली खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीज़ भाई, मैं मुख्तसर तमहीदी गुफ्तगू करा, लेकिन अब जो आपसे एक रास्त सवाल करना चाह रहा हूँ। अभी आज की बात है कि आप लोगों ने रियासती वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें आपका अवलीन ये मुतालबा था कि उर्दू मीडियम के जो सरकारी स्कूल उनको बंद किया जा रहा है, यानी कि बाइंड अप किया जा रहा है, या जो सो उसको उर्दू मीडियम को सरे से ख़त्म किया जा रहा है, और वहाँ पर मुताबिल के तौर पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों को क़ायम करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को आप किस नज़र से? जहाँ तक आज मुलाकात का ताल्लुक़ है वज़ीर दाखिला अली जनाब महमूद अली साहब से, वो एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत एक मेमोरेंडम उनको दिया गया है, जिसमें एक ही मुतालबा नहीं बल्कि कई मुतालबात थे। और एक मुतालबा उसमें अहम तरीन जो है सब प्लान के बारे में था कि जिस तरह आंध्रा की हुकूमत में माइनॉरिटीज़ के लिए सब प्लान दिया है, ठीक उसी तरह तेलंगाना हुकूमत जो इस वक्त PRS जिसकी सरबराह है, वो अक़लियतों, हम जब भी अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें लिसानी अक़लियतें भी शामिल होती हैं, जिसमें जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है, पारसी भी है, साथ ही साथ मुसलमान भी हैं। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहे जाते हैं। तो इनके लिए अलग से सब प्लान दिया जाए। उसमें कोशिश ये होती है कि अगर हुकूमत या बजट के अंदर इसको मौका दिया गया तो फिर इसको वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि ये तयशुदा बजट उन्हीं उमूर पर या उन्हीं नुकात पर या उन्हीं तयशुदा उमूर पर खर्च ना किया जाए। वरना अक्सर ऐसा होता है कि बजट तो सैंक्शन होता है करोड़ों में, लेकिन ज़मीन के ऊपर आए तक वो लाखों और हज़ारों का हो जाता है, और जो रकम बच जाती है वो फिर किसी दूसरे शोबे के तहत, चाहे वो तालीम से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक़ हो, किसी से मुताल्लिक़ हो, उसके अंदर उसको जम कर दिया जाता है। ये नाइंसाफ़ी की एक बहुत बड़ी लंबी तारीख़ है। ये 2014 से TRS की हुकूमत का मामला नहीं है, बल्कि हमारी तारीख़ के अंदर ये बात है कि ये माइनॉरिटीज़ के बारे में जो सब प्लान और उनके साथ नाइंसाफ़ी की बात है, ये कमोबेश आज़ादी के बाद से सिलसिला जारी है। मैं रस्मी तौर पर आपसे ये बात किया। अलबत्ता जहाँ तक मदारिस के सिलसिले की बात है, ये बात अखबारात में भी आ गई, ये बात हुकूमत के ज़राए से भी आ गई है कि अगले तालीमी साल से मदारिस का लफ्ज़ जहाँ आता है तो उसको जो सो अरबी मदरसों से मुख्तस कर दिया गया है, तो लिहाजा हम जरा वजाहत के लिए स्कूल का लफ्ज़ नहीं, अभी बेहतर है, मतलब ठीक है, चलिए अब स्कूल ही का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। और मेरे पेश नज़र भी स्कूल ही का लफ्ज़ है, मेरे पेश नज़र मकातिब या मदारिस नहीं है जो अरबी या कुरानी तालीम वगैरह देते हैं, बल्कि वो मदारिस वो स्कूल्स हैं जहाँ पर सरकारी तालीम दी जाती है और उसके बाद इम्तिहानात लिए जाते हैं, SSC, इंटरमीडिएट वगैरह वगैरह वगैरह। अब जहाँ तक ये हुकूमत की पॉलिसी का मामला है कि जिस वक्त ये ऐलान किया गया था कि हुकूमत जो है ख़ास तौर पर 2014 के बाद से जो टर्न हुआ है, उसमें एक मसरत की लहर दौड़ गई थी अक़लियतों में, वो लेकर कि अब बच्चों को वो तालीम मिलेगी जिसमें इस्तेहसाल नहीं होगा। किसका? इंतज़ामिया का, मैनेजमेंट का, और लोग अपनी मनमानी नहीं करेंगे जैसे आमतौर पर करते हैं कि इंतज़ामिया जो है अपनी मनमानी करता है, फीसेस बढ़ा देता है और लोग उसको एफोर्ड नहीं कर पाते वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें हुकूमत का ये ऐलान कि हम जो है सरकारी सतह पर उर्दू मीडियम के लिए वही तालीम देंगे
جو عام طور پر خانگی مدارس کے نمایاں اسکولز کے اندر ہوتے ہیں، جیسے نارائنا ہے، جیسے ایم ایس ہے، جیسے اور فلاں مطلب اسکولز ہیں جہاں بہت زیادہ اچھا انفراسٹرکچر، بہترین قسم کے اساتذہ اور بہترین قسم کا لیب اور بہترین قسم کا سسٹم ہوتا ہے انفراسٹرکچر. تو وہ جب یہ بات سامنے آئی، اس کے لیے کروڑوں کے بجٹ کی بات آئی، تو اقلیتوں نے بڑی راحت کی سانس لی. یہ مطلب زمینی حقیقت ہے. اب لیکن اس سے جو صورتحال نکل کر آ رہی اس کو میں آپ کو کیٹیگوریکل سامنے رکھتا ہوں، ناظرین بھی اس کو دیکھ لیں. پہلے تو کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگ اس سے استفادہ بھی کرتے رہے، اور بچوں کے لیے نہ صرف تعلیم کا انتظام تھا بلکہ ان کی رہائش کا بھی انتظام، نہ صرف رہائش کا انتظام تھا بلکہ کھانے وغیرہ کا بھی انتظام تھا. یعنی گویا کہ بچے کو صرف اسکول میں داخل کر دینا ہے، ریزیڈینشیل اسکول میں، باقی ساری ذمہ داری حکومت کی. یہ بہت بڑا اچیومنٹ تھا ٹی آر ایس گورنمنٹ کا، اور یہ اچیومنٹ در حقیقت اس دستوری حقوق کی یاد دلاتا ہے جس میں تعلیم در حقیقت بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے. It is the prime responsibility of the state government to provide the education from KG to PG. یہ ان کا کوئی خیرات نہیں ہے، یہ حق ہے، اور یہ دستوری حق ہے، اور یہ حق دیا گیا ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہے. لیکن رفتہ رفتہ میں اس بارے میں میں سیاست سے بلند ہو کر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں جب بات کر رہا ہوں، تنقید کر رہا ہوں، تو میرے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ کسی حکومت پر تنقید کی جائے اور پچھلی حکومت نے بہت زیادہ دودھ کی دھلی تھی. میں اس بات کو نہیں مانتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر خاص طور پر اقلیتوں کے مسائل اور ان کے وسائل کی کمی کا ذکر آئے گا تو آزادی کے بعد سے جس کی حکومت جتنی زیادہ ہوگی ان کا اس کے اندر تناسب بھی زیادہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، پچھلی حکومتوں کا معاملہ ہو یا یہ حکومت کا معاملہ ہو یا اگلی حکومتوں کا معاملہ ہو، سب کے سب اسی انداز سے جو ہے اقلیتوں کے مسائل کے سلسلے میں غیر سنجیدہ رہے. اب اصل موضوع پر آتے ہیں نعیم صاحب. اب یہ بات سمجھیے کہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اخبارات کے ذریعے بھی اور بیانات کے ذریعے بھی، اور اشارے بھی مل چکے ہیں کہ ان اردو میڈیم اسکولز کو جس کی سرپرستی حکومت کر رہی تھی، تعلیم کے میدان میں، رہائش کے میدان میں، اور بچوں کو مکمل طور پر ان کے اخراجات اور ان کی غذائی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں وارڈن کے سارے وسائل تھے. اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ویسے ہی رہیں گے لیکن اس کا میڈیم آف انسٹرکشن چینج کر دیا جائے. اگر حکومت اس سلسلے میں سوچ رہی ہے اور اس کے منصوبے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جو سب سے بڑا نقصان ہوگا مائنارٹیز کو، اقلیتوں، اور اقلیتوں میں بھی خاص طور پر مسلمانوں کو، وہ یہ ہوگا کہ ان کا تعلیمی تناسب آج کی تاریخ میں بھی بہت کم ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ جو 2003 کے اندر قائم ہوئی تھی، 2005 پر منظر عام پر آئی، اس نے یہ بتایا کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں اپنے دیگر اور کمیونٹیز سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں. یہ آج کی حقیقت نہیں ہے، تو مطلب منظر عام پر ہے، اس کی رپورٹ ہر ایک کے سامنے ہے، شری کرشنا کمیٹی کی رپورٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اگر یہ انگلش میڈیم میں اس کو تبدیل کیا گیا تو نمبر 1 تعلیمی معیار کم ہو جائے گا، اس لیے کہ گھر کا ماحول مکمل اردو میڈیم اور اسکول کا ماحول بالکل انگلش میڈیم، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے جس کو نہ بچہ پاٹ سکتا نہ اس کے والدین پاٹ سکتے. نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم متاثر ہوگی، بچے تعلیم کو چھوڑ دیں گے، اور اس کا اثر راست طور پر اقلیتوں کے تعلیمی معیار پر، تعلیمی تناسب پر، پرسنٹیج پر پڑے گا. اس کا ہم کو شدید قسم کا احساس ہے. یہاں پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، میں آپ سے باری باری میں آپ سے سوالات کروں گا. جیسا کہ ابھی آپ نے دوران گفتگو یہ حوالات یا یہ بات بتائی کہ ہم لسانی اقلیتوں کے تعلق سے ایک ایسا جو سب پیکیج چاہتے ہیں، یعنی کہ چاہیے ہمارے مفادات کی تکمیل کرے، جیسے سب پلان کی بات کی آپ نے، لسانی سب پلان. اس سوال یہ ہے کہ یہاں پر حکومت خود آپ کی اردو کو ختم کرنا چاہیے، اردو میڈیم اسکولوں کو بائنڈ اپ کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں اساتذہ کو گزشتہ چند دنوں قبل 5 دن کی تربیت بھی دی گئی کہ یہ اردو میڈیم کے اسکولز انگلش میڈیم کے طلبہ کو کیسا پڑھائیں گے، اگر اسکول کنورٹ ہوتا ہے تو کیسا تربیت دی گئی. تو ایک ہنسی مذاق کا موضوع ہے یہ کہ 5 دن کی تربیت فراہم کر کے ان کو انگلش میڈیم کے لیے تیار کیا جا رہا. تو یہاں مطلب یہ کہ تیاری چل رہی ہے کہ اردو میڈیم اسکولوں کو انگلش میڈیم میں کنورٹ کر دیا جائے گا. تو یہاں پر
ہم نے مختلف گوشوں سے سوالات اٹھائے اور ابھی بھی یہ سوال کرتے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ اردو میڈیم اسکولوں کو انگلش میڈیم میں کنورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے. تو سب سے بڑا جواب ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ آج اردو دار طبقہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہماری گھریلو زبان اردو، ہم گھروں میں جو سو اپنے اردو میں بول چال کرتے ہیں اور جو سو ہم سوچتے سمجھتے سب ہمارے معاملات جو سو اردو میں طے ہوتے ہیں. لیکن جہاں بچوں کو پڑھانے کا معاملہ ہوتا ہے، بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو ہم انگلش میڈیم کا رخ کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کا مستقبل محفوظ ہو. تو جب آپ خود اردو کی طرف دلچسپی نہیں رکھتے، آپ خود اردو کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو پھر اردو میڈیم اسکولوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا سوال سامنے آ رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اگر اردو میڈیم کے سلسلے میں اگر کوئی دلچسپی کی کمی ہے تو اس کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ اردو کو دانستہ یا نادانستہ طور پر، میں پھر آپ کو کٹ آف لائن بتاتا ہوں، میں کبھی 2014 کو کٹ آف لائن نہیں مانتا، میں سن 1947 کو کٹ آف لائن مانتا. کٹ آف لائن بالکل یہ حقیقت ہے. ورنہ یہ کہ آپ کی بات کے اندر وزن ختم ہو جائے گا جب آپ موجودہ حکومتوں کا موجود الزام ٹھہراتے ہیں تو سراسر ناانصافی. اگر آپ اینک لگا کر، یہ چشمہ لگا کر تعصب کا اگر حالات کا جائزہ لیں گے تو کوئی آدمی آپ پر اعتبار نہیں کرے گا. میرے نزدیک سابقہ حکومت بھی وہی رہی، انہی کے دور کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی، اب اس میں جانے کا سوال نہیں ہے. لیکن اب ہمیشہ سوال تو صاحب اقتدار سے کیا جاتا ہے. آج سے 200 برس پہلے، 100 برس پہلے، 50 برس پہلے کون حکمران تھا، اس سے کم سوال کیا جاتا ہے. سوال اس سے کیا جا سکتا ہے تو الزام رکھا جا سکتا ہے، لیکن آج کی حکومت ذمہ دار ہے، اسی لیے تو اس پرانی حکومت کو تبدیل کیا گیا. اگر وہ اچھی حکومت ہوتی، اگر وہ اقلیتوں کے مسائل حل کی ہوتی، اگر وہ مختلف وعدوں کی تکمیل کی ہوتی، تو پھر آپ برسر اقتدار نہیں آتے. ٹی آر ایس آپ کی برسر اقتدار آنے کی جو علامت ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے ایک پرانی حکومت کو مسترد کر دیا. ہم سے مراد عوام. اب آپ کا فریضہ ہے کہ آپ عوام کو پھر اس مقام کے اوپر نہ لائیں کہ ایک بار پھر عوام آپ کو مسترد کر دیں. اس لیے کہ عوام سب سے بڑا جو پیمانہ ہوتے ہیں کسی چیز کو چانچنے کا. تو آپ یہ نے جو بہت اہم ترین سوال جو اٹھایا ہے کہ دلچسپی نہ ہونے کی وجوہات میں یہ کہ تعلیم کو روزگار سے جو جڑاؤ تھا اس کو ختم کیا گیا. اور اردو کا بہت اہم بات سامنے آ رہی ہے. ناظرین غور فرمائیے، ایک ایک لفظ کو غور سے سنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، انتہائی دانشور مفکر شخصیت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور ان کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے. وہ جس طرف آپ کا اشارہ کر رہے ہیں بغور سماعت کیجئے. اور یہ معاملہ جیسا کہ ابھی ہمارے عزیز صاحب نے بتایا کہ یہ موجودہ حکومت سے جڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 1947 سے مربوط ہوتا ہوا آ رہا مسئلہ ہے. اردو کی تباہی کا مسئلہ کیا ہے اور اردو کو جو سو تباہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے وضاحت سامنے آ رہی ہے. غور سے سنیے. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ نعیم صاحب درخت کو کاٹنے کا الزام اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ اس کی جڑوں کو کاٹ دیجئے، خود بخود درخت سوکھ کر گر جائے گا. بہت صحیح بات. یہ صورتحال ہے کہ آپ کسی زبان کو ختم کرنے کا الزام اپنے سر کیوں لیتے ہیں؟ آپ اس زبان سے وابستگی جو ہوتی ہے دو اعتبار سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر اس کے حصول کے ساتھ روزگار جڑا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اردو کے اندر تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کو آسانی کے ساتھ ملازمتیں مل جاتی ہیں. وہ ٹرانسلیشن کا جاب ہو، تراجم کا جاب ہو، ٹیچنگ پروفیشن ہو یا کوئی اور میدان کے اندر بھی اگر آپ کو آسانی سے جاب مل جاتی ہے تو لوگ لپکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ کو روزگار کے مواقع اگر روزگار کے مواقع ختم کر دیے جائیں تو خود بخود اردو کے معاملے میں اجنبیت آ جاتی ہے. گزشتہ 2014 سے نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت دنوں سے یہ بات ہے ایوانوں کے اندر بھی اور بازاروں کے اندر بھی اور لوگوں کے سمجھیے کہ سوچ کے اندر بھی کہ وہ یہ کہ کسی نہ کسی اعتبار سے بھی اردو کے تعلق سے ایسا سلوک کیا جائے کہ اس کی طرف لوگوں کی رغبت نہ بڑھے. نتیجہ یہ ہے کہ جب اردو سے روزگار حاصل نہیں ہوگا، اردو کے اندر تراجم نہیں ہوں گے، اردو کے اندر نئی کتابیں نہیں آئیں گی اور موجودہ سائنسی لٹریچر کو اگر آپ اردو میں منتقل نہیں کریں گے تو کس طرح یہ بچے آج کے جدید دور کے کمپیوٹر کے چیزیں جو ہے وہ سیکھ سکیں گے؟ ان کے اور تعلیم کے درمیان ایک خلیج حائل ہوگی. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تراجم کے مراکز کے ذریعے اس خلیج کو پاٹے. میں آج کی بات نہیں کرتا ہوں 2022 کی. آپ بتائیے جس حکمران کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے نظام کا، انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر دارالترجمہ قائم کیا اور دنیا کے بہترین مفکرین اور مصنفین کو حیدرآباد بلایا.
آج بھی وہ ادارہ کام کر رہا ہے. عثمان یونیورسٹی کے دائرۃ المعارف نام ہے اس کا, اور وہاں پر تراجم کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. دنیا کی مختلف زبانوں میں اردو کی کتابوں کو ترجمہ کیا جاتا ہے, اور دوسرے زبانوں کی جو سو کتابوں کا جو سو ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے, اور اس طرف آپ متوجہ کر رہے تھے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری تھی جو نظام حکومت نے ادا کی تھی. تو میں بتانا چاہتا ہوں اس وقت جو نابغہ روزگار شخصیتیں تھیں, ابخری شخصیتیں تھیں, میر عثمان علی خان مرحوم نے ان سب کو ہندوستان کے کونے کونے سے جمع کیا اور اس کہکشاں کو یہ حیدرآباد لے آئے. میں چند نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں, چند اسماء گرامی, تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. یہ جو اردو کی ڈکشنری ہم پڑھتے ہیں, یہ بابا اردو ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے اس کو جو ہے تالیف کی تھی, اس کو مکمل کیا. وہ آپ کے نظام کی دعوت پر یہاں پر آئے اور انہوں نے یہ کام کو تکمیل تک پہنچایا. یہ تو ایک مثال دی آپ کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالترجمے سے وابستہ رہے, ڈاکٹر زور بھی دارالترجمے سے وابستہ رہے. اسی طرح بڑی عظیم شخصیتیں جس کے اندر غیر معمولی طور پر علامہ اقبال کا بھی نام آتا ہے کہ ان کا بھی یہاں پر قیام رہا, اور اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی وہ بھی یہاں پر آتے رہے. تو گویا کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دارالتراجم کے ذریعے نئے نئے علوم کو اس زبان کے اندر منتقل کرے جس زبان کو آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں, اور جس زبان کو آپ باقی رکھنا نہیں چاہتے اس زبان کو روزگار سے توڑ دیجیے, اس زبان کو تراجم سے توڑ دیجیے. پھر دیکھیں گے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زبان سوکھ جاتی ہے اور مٹی ہوئی زبانوں کے اندر ایک نئی زبان کا اضافہ کر کر رخصت ہو جاتی ہے. آج اردو کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. محترم ناظرین, بہت ہی اہم گفتگو کھل کے سامنے آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی دلچسپی کا سلسلہ برقرار رکھیں. ابھی آپ نے جیسا کہ کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو سو اردو کون پڑھ رہا ہے, اردو کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, پڑھنے کا فائدہ کیا رہے گا, کیونکہ اردو کو تو ختم کرنے کی باضابطہ سازش کی گئی. اردو کو جو سو روزگار سے جو مربوط تھی اس کو جو سو توڑا گیا, روزگار سے اس کو جو سو الگ کیا گیا. لہٰذا اردو ایسی زبان بن گئی ہے جسے جو سو ہمارا مستقبل جو سو محفوظ ہوتا نظر نہیں آتا. لہٰذا جو سو خود اردو کا حلقہ اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے کترا رہا ہے اور جو سو دیگر میڈیموں کی طرف رخ کر رہا ہے. لیکن کیا یہ صورتحال ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے, کیا فائدہ مند رہے گی, یا ہمیں آگے چل کے کسی بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیوں کہ یہ اردو زبان جو ہے ہماری تہذیب, تمدن, ثقافت سے جڑی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی لٹریچر ہے, ہم جس مذہب سے وابستہ ہیں, جس مذہب کے جو ہے سو ہم ماننے والے ہیں, جس مذہب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, اس کا تمام لٹریچر ابھی بھی جو سو 80% تک جو سو اردو میں ہی محفوظ ہے, کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں کیا گیا. کچھ جماعتوں نے کوشش کی, اس کے تراجم جو سو مختلف زبانوں میں کیے, لیکن اس کی جو سو میں فیصد کی جو بات کروں گا, تناسب کی جو بات کروں گا, صرف 20% تک اس چیز کو ترجمہ ہوا ہے. اگر ہم آج اردو کو ترک کر دیتے ہیں, اردو سے محروم ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سو ہم ہمارے ملی ثقافتی تہذیبی ورثے کے ساتھ ساتھ مذہبی ورثے سے بھی محروم ہو سکتے ہیں. اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, بلکہ آپ کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض وقت ہم جمہوری ملک میں جب آزادی حاصل کرتے ہیں تو ہمارے کچھ خواب ہوتے ہیں. یہ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. ہمیں امید تھی, ہمیں امید تھی کہ اردو کو اس کا مستحق حق ملے گا, اور ہمیں امید تھی کہ اس کو روزگار سے جوڑا جائے گا, ہمیں امید تھی کہ اس کے اقلیتی کردار کو بحال کیا جائے گا. لیکن ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے تراجم بھی اور بہت سے ادارے بھی رفتہ رفتہ سمجھیے کہ تاریخ کی کتابوں کی زینت بنتے جا رہے ہیں. اگر آپ تقابل کریں نہیں صاحب, تو میں ایک اہم حقیقت کی طرف بتا رہا ہوں. جس انگریزوں کی سمجھ جائیے کہ بارے میں ہماری رائے ہے کہ بہرحال انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے, مجھے اس سے انکار نہیں, لیکن تاریخ کا ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے. سن 1900 میں انہوں نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی. ناظرین آپ کے غور سے سنیے, اور وہ بنیاد اس لیے رکھی کہ اردو کی داستانیں, اردو کے ناول, اردو کی کتابیں آسان اردو کے اندر تبدیل کیا جائے تاکہ خود انگریز بھی اس کو سمجھنے کے لائق ہو. چنانچہ رجب بن سرور کے داستانیں اور چار درویش کی کہانیاں, یہ سارے انگریزوں کے دور کے اندر جس کے ترجمے کیے گئے,
اور اسے آسان اور سلیس زبان کے اندر پیش کیا گیا. انارکلی کے قصے ہوں، کوئی واقعات ہوں، وغیرہ وغیرہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ہم تقابل کرتے ہیں تو بقول کسے کہ میرا دور میرے لیے کچھ نہ کر سکا. یہ جمہوری دور تو ہمارا دور ہے نا. ہم نے اپنی حکومتیں بنائی ہیں. سن 47 کے اندر ہماری مطلب ہم نے آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے بلا لحاظ مذہب و ملت، اور ہمیں امید تھی کہ اس آزادی کے بعد اردو کو بھی اور اقلیتوں کو بھی اور مختلف قسم کے لسانی جو اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. لیکن سردست آج کی صورتحال یہی ہے کہ میرا دور میرے لیے کچھ نہ کر سکا. حالات کی صلیب پہ لٹکا دیا مجھے. اب یہ جس صورتحال کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، اردو نہ مدارس میں رہی، نہ اردو اسکولوں کے اندر رہی، تراجم ہو رہے ہیں، نہ اردو کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس کے بعد آپ کچھ سوال کریں گے یہ ایسا کیوں ہوا. میرے ذہن میں بھی ایک سوال آتا ہے، ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسی وجہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب زبان کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہی ناانصافی. جی میرا سوال یہ ہے، یہ یہاں پر ابھی اس کے بعد یہ سوال کرنے والا تھا کہ اردو تو جو ہندوستانیوں کی زبان تھی، اس کو مسلمان کب بنا دیا گیا؟ مسلمان کلمہ اس وقت پڑھا گیا. کب کلمہ پڑھا اردو؟ نہیں، کلمہ تو اس وقت پڑھایا گیا جب پارٹیشن ہوا، بلکہ پارٹیشن سے پہلے تسلیم نہیں. مسلمانوں نے اردو پڑھنا ہے لیکن مسلمانوں کی کوئی مورخ، میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں ادب کا ایک ادنا سا طالب علم، کبھی بھی تاریخ کے کسی دور میں بھی آپ عربی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، فارسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن اردو کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یہ مسلمانوں کی زبان ہے. اور یہ ناظرین، یہ مسلمانوں کی زبان، اسے زبردستی مسلمانوں کے سر پر تھوپ دیا گیا. وہ اس لیے تھوپا گیا تاکہ اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کے لیے ایک جواز چاہیے تھا. ناانصافی کرنے کے لیے جواز چاہیے تھا. وہ جواز یہ ہے کہ ہندی تو یہاں کی زبان اور اردو تو باہر سے ایک زبان. حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کا جو اصل ہے اردو کا وہ ہند آریائی زبان ہے. یہ کئی زبانوں سے مل کے بنی ہے، یہ کوئی واحد زبان نہیں ہے. اس کو لشکری زبان بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ فوجیوں کی آمد کے درمیان میں ان کے باہمی تعلقات کے نتیجے میں ایک نئی زبان پیدا ہوئی. اس فوجیوں کے اندر فارسی بولنے والے تھے، عربی بولنے والے تھے، پشتو بولنے والے تھے، پنجابی بولنے والے تھے. یہ جب آپس میں ملے تو اس کے بطن سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی، اس کا نام تھا اردو. اور اردو ہندوستان کی زبان ہے. تم نے اسے بیرونی زبان بولا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ 70 سے 80% جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں ہندی کے ہیں. بالکل، یعنی کہ 70% تو ہندوستانی زبان ہے. بالکل صحیح. تو یہ ناظرین کا بھی کام ہے اور ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں کہ اسے زبردستی جو ہے اسے مسلمان بنانے کی کوشش کی گئی. حالانکہ یہی اردو نہیں، زبانوں کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ ہے. ناظرین بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو اگر آپ حافظے میں رکھیں تو بہت اچھا ہے. وہ یہ ہے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بے شک زبانوں کی تہذیب ہوتی ہے، زبانوں کا تمدن ہوتا ہے، زبانوں کا رہن سہن ہوتا ہے، زبانوں کے تعلقات ہوتے ہیں. زبانیں اظہار رائے کا اور اظہار ذات کا ذریعہ ہوتی ہے، اختلاف کا اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہیں ہوتی. تم نے اس زبان کو جو آزادی کی کا ذریعہ ہے، یہ زبان جو آزادی کی سب سے زیادہ محبوب زبان رہی، جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، اور اس کے بولنے والوں کے اندر بڑی اکثریت غیر مسلم احباب کی رہی ہے. دیا شنکر نسیم کو لے لیجیے، آپ کرشن چندر کو لے لیجیے، اور پھر منشی پریم چند کو لے لیجیے. میں کتنے نام گناؤں آپ کو انگلیوں کے اوپر، جو اردو لکھتے بھی تھے، اردو بولتے بھی تھے، اور اردو کے اندر ان کی کئی کتابیں موجود ہیں. آج بھی کئی اردو ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے، یہ اس زبان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس صدی کے اندر سب سے زیادہ زیادتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ زبانوں کی اپنی زبان نہیں ہوتی، وہ خاموش ہیں، لیکن یہ ہے کہ تاریخ کی اپنی زبان ہو. اور تاریخ جب بھی مرتب ہوگی وہ اس بات کا ضرور حساب کرے گی کہ میرے لہو کی دھار سے وطن کی بیڑیاں کٹی. کس کی؟ اردو کی. اور کتاب حریت میں مگر میری داستان. انقلاب زندہ باد کا نعرہ اردو کا ہے، اور آپ کے ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ بھی اردو کا ہے. کوئٹ انڈیا، یہ تو کوئٹ کا لفظ تو انگریزی کا ہے، اردو کا لفظ ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہے، ایک مکمل ایک موومنٹ ہے. تو سوال یہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. اور اب موجودہ جمہوری دور میں ہم امید کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظری ثانی کرے، کیونکہ ایک اردو زبان کا ختم ہو جانا مکمل طور پر ایک تہذیب کا خاتمہ ہے، ایک تمدن کا خاتمہ ہے.
ایک روایات کا خاتمہ ہے اور ایک میل جول کے نتیجے میں بننے والے رویوں کا خاتمہ ہے. اور اگر یہ چیز ختم ہوتی ہے تو پھر جو بھی حکومت رہی ہو آئندہ آنے والی تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی کہ اس نے ایک زبان کے ساتھ ایک تہذیب کو بھی دفن کر دیا. یہاں پر اب ایک ایسا اچھا سوال ہے جو شاید بہت سے ذہنوں میں چلے گا، لیکن سوال میں کرنا یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں ناظرین، کہ جب یہ سب معاملے ہو رہے ہیں کھلے طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی کی جا رہی ہے، ہمارے تہذیب و تمدن پر زب لگائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم خاموش ہیں. اور ہماری جہاں تک نمائندگی کا معاملہ ہے، ہم جو سو بالکل چند جو سو فارمیلٹیز کو پورا کر لینا نمائندگی سمجھ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جو سو میں سمجھ رہا ہوں علامہ اقبال نے ہی فرمایا تھا کہ پتھروں کے رگوں سے بھی رواں ہو گیا لوگ، جس پتھر کی چٹا پر شاہین اتر گیا. آج ہمارے پاس وہ کیفیت ختم ہو گئی. آج ہم اپنے حق کو مانگنے کے لیے بھیک مانگنے کا طریقہ رویہ اختیار کیا. بھائی بھیک مانگنے کی طرح ہم اپنے حق مانگ رہے ہیں. ہم حق کو اپنے حق کی طرح نہیں مانگ رہے ہیں. ہم حق طلب کرنے کے بجائے جو سو حق کو جو سو اپنے بھیک کی شکل میں مانگ رہے ہیں. ایسا رویہ محسوس ہے. اردو کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے اور اردو طبقہ خاموش ہے. کسی گوشے سے بھی اس تعلق سے آواز نہیں آ رہی ہے. تو کیوں؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت اگر آپ آج کے موجودہ صورتحال کے تناظر میں اگر آپ بات کریں، تاریخ کے تناظر میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن آج کے حالات کے تناظر میں بات کریں تو سوال یہ ہے کہ عوام کو، عوام سے میری مراد عوام مکمل طور پر عوام کو اس طرح الجھا دیا گیا ہے. بہت ہی کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں، بہت اہم بات، بہت الجھا دیا گیا ہے کہ روز کے مسائل میں آدمی روز جی بھی رہا ہے مر بھی رہا ہے. اس سے اب ان چیزوں سے کوئی بہت زیادہ لگاؤ نہیں رہا، اس لیے کہ آج کی اگر 2 وقت کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کے لیے گھر مل جائے اور اگر آنکھ ڈھانکنے کے لیے کپڑا مل جائے تو یہی میری تہذیب ہے، یہی میری تمدن ہے. آج عوام کی ایک بڑی اکثریت کو ان سرمایہ داروں نے اس مقام کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جہاں وہ احتجاج کرنے کے موقف میں نہیں رہے. میری بات ناظرین نوٹ کر لیجئے، یہ بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ زبانیں بند ہو گئی ہیں، نہیں بلکہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، زبانیں بند ہو گئی ہیں، زبانیں گونگی ہو گئی ہیں، لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے. سوال یہ ہے کہ مجھے اس مقام کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ مجھے چیخنے کی بھی ہمت نہیں رہی. میرے منہ میں زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا. یہ پوزیشن کے اندر آپ کو لا کر کھڑا کر دیا جائے بس. تو یہ جو ہے بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے آدمی، یہ ایک صرف اردو سے جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے حالات سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. میں آپ کو ذکر نکل گیا تو بتاتا ہوں. رسوئی گیس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن آپ نے کبھی سڑکوں کو جام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ لوگوں میں سڑکوں پر بیٹھنے کی شمتا بھی ختم ہو گئی. اب ہمت نہیں رہی ان کی. ایک وقت تھا ایک معمولی سی پیاز نے دلی کے اقتدار کو ہلا دیا. پیاز نے ہر چیز مہنگی ہے، سب چیز مہنگی ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام کو مسمرائز کر دیا گیا ہے، ان کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ اب ان کے اندر بولنے کی سکت نہیں ہے. آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، کان ہے مگر سن نہیں سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا المیہ ہے. ناظرین آپ سچ مانیں کہ ہم اس مقام کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ جس مقام کے اوپر میں سمجھتا ہوں تاریخ کے کسی دور کے اندر بھی یہ صورتحال نہیں ہوئی تھی، جس سے آج ہم جھوج رہے ہیں، ہم گزر رہے ہیں کہ ہم اپنے حق کو مانگنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، جس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اہل اقتدار کے کان پر جون تک نہیں دیکھتے. ان کو معلوم ہے کچھ ہوگا نہیں، چاہے آپ کتنا کچھ بڑھا لیں، 200 کر لیں، 300 کر لیں، 500 کر لیں. کہا نا اب صاحب اقتدار جو ہے آپ پر توجہ کیوں دے گا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آپ کے حق سے لڑ نہیں رہے ہیں بلکہ آپ کو بھیک کی طرح مانگ رہے ہیں. تو آپ سے دبے گا کیوں؟ یہ بات ہے بالکل صحیح. آپ کے سامنے جھکے گا کیوں؟ اس کو اگر اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر ہم نے آج کام نہیں کیا، کل کا جو آنے والا دن ہے جب اس کو ہمارے ووٹ کی طلب ہوگی، جب ہم اس کو دھتکار دیں گے، اگر یہ خوف اس کے دماغ میں بٹھا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں معاملہ ایسے نہیں ہوگی. لیکن ایسا معاملہ ہے کہ جس اگر میں جا کے کسی معاملے میں بات کرتا ہوں، میرا مذہب مقابل جا کے بولتا ہے صاحب اس کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، چھوڑ دیجیے اس کو، ہم آپ کے لیے. یہ کیفیت جو ہم ہمارے درمیان ہے بہت صحیح کہا نہیں صاحب، ختم کر چکی ہے ہمارے. آپ نے بہت صحیح کہا کہ ایک طبقہ بہرحال ایسا ضرور ہے، میں اس کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو اہل اقتدار کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ آل از ویل،
ہر چیز اچھی چل رہی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دلی دورست ابھی آپ کے اوپر کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. آپ بہت مزے کے ساتھ حکومت کیجیے. ایک طبقہ ہے، اسی طبقے کے بارے میں کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، میں ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام بامید لطف کرم ایوان کچ کلام میں. ہر ایک کو اپنی روٹی کی پڑی. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام بامید لطف کرم ایوان کچ کلاہ میں ہے. معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثل بسائل مبرم نشست راہ میں ہے. بس اس بات کی دیر تھی کہ ایوان سے بلاوا تھا، وہ گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں. یہ صورتحال اگر کسی ملت میں ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ عام جنتا روتی رہے گی، اس لیے کہ ان کا ذہین طبقہ اب آواز اٹھانے کے موقف میں نہیں رہا. اس نے اپنی قیمت وصول کر لی. یہ نوٹ کر لیجیے آپ. جیسے لوگوں کے ہاتھ میں جو سو نان ہے اور عوام کے ہاتھ میں سوکھی روٹی بھی نہیں. سوکھی روٹی بھی نہیں. یہ صورتحال اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ ہم میں احتجاج کرنے اور اپنے حق کو حق کی طرح لینے کی ایک خواہش پیدا نہیں ہوگی. اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا اور بارہ یہ شعر آپ کے سامنے آتا رہا ہوگا. تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. میں سمجھ رہا ہوں کہ لمحوں کی خطا کے دور سے گزر چکے، ہم بار بار خطائیں کرتے جا رہے ہیں، بار بار خطائیں کرتے جا رہے ہیں. سوچیے، آئیے سوچیے اور غور کیجئے کہ اس کی سزا ہمارے آنے والی نسلوں کو کس طرح بھگتنی پڑے گی. آپ اپنی فکر مت کیجئے، اپنے آنے والی آئندہ نسلوں کی فکر کیجئے، غور کیجئے. یہاں پر آج جو گفتگو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور بہت ہی دوراندیشی کی جو سو باتیں سامنے آئی ہمارے عزیز صاحب کے ذریعے. اس پر ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ تمام سے خواہش کروں گا کہ اس کے ایک ایک لفظ کو بغور سنیں اور نہ صرف خود سنیں بلکہ اس کو شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھائیں اور جو سو تمام لوگوں سے اس بات کی گزارش کریں کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے بامانے ہے یا نہیں. اگر بامانے ہے تو اس کو جو سو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، حتیٰ کہ اتنا پھیلے کہ ایوان اقتدار تک کے بات ہماری پہنچ جائے کہ ہم کو جو سو سبز باغ بہرحال دکھاؤ لیکن جو سو کچھ پھل بھی ہمیں ملنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم باغ دیکھتے رہ جائیں، آپ پورا چمن لوٹ کر لے جاؤ. ایسی صورتحال یہاں پر پیدا ہو چکی ہے. میں جناب عزیز صاحب سے جو سو اور درخواست کروں گا کہ مزید کچھ اور اہم باتیں، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا تھا کہ جو ہمارا جو قلترین پلان ہے، سب پلان جو ہے آپ کا لسانی بنیادوں پر، تو میں چاہوں گا کہ جو سو جب آپ کی لسانیت کو ختم کرنے کی نہیں اردو کو ختم کرنے کی کوشش جا رہی اس پیریڈ میں آپ نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس کے جو سو کیا فوائد حاصل ہوں گے اگر آپ کی بات کو قبول کر لیا جائے؟ نہیں، جہاں تک سب پلان کی بات ہے، سب پلان کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے اور جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب پلان کے اندر کوئی بجٹ منظور ہوتا ہے تو بجٹ جو ہے طے شدہ مقدار ہی کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آئندہ جو ہے اس کو اس کے اندر ضم کیا جاتا ہے تاکہ دوسری طرف منتقل نہ کیا جائے. اسی کے لیے یہی اصل میں وہ باٹم لائن ہے جس کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ہمارا بظاہر تو اعلان جب بھی ہوگا مارچ کے اندر بجٹ اقلیتوں کا بجٹ اتنے کروڑ ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت معلوم کریں کہ اس اتنے کروڑ کے اندر کتنا رقم تھی جو اقلیتوں تک پہنچی. مائنورٹیز کمیشن خاموش. نہیں، اس کو تو جو سو اقلیتی سب پلان بولنا چاہیے، لسانی سب پلان. جب مائنورٹیز کی بات آتی ہے تو یہ مجموعی طور پر مطلب کہ اس میں ساری اقلیتیں شامل ہوتی ہیں. مائنورٹیز میں صرف مسلمان نہیں ہوتے، مائنورٹیز میں سارے اقلیتیں ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر پرسنٹیج، اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن اس کے اندر شامل ہوتی ہے اور اس کے اندر ان کو ان کا رائٹس دیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر یہ حق بن جاتا ہے تو پھر آپ کو جو آپ پلان منظور ہوا ہے وہ پلان آپ ہی کے امور کے اوپر، خاص کا تعلق تعلیم سے ہو، صحت سے ہو یا روزگار سے ہو یا آپ کے پلاننگ کمیشن سے ہو وغیرہ وغیرہ، اس کو جو ہے اسی امور کے اوپر خرچ کیا جائے گا. اور اگر اس میں سے کچھ چیز بچ بھی جاتی ہے تب بھی جو ہے وہ کسی دوسرے کے اندر اس کو کنورٹ نہیں کیا جائے گا. سلگ رقم رکھی جائے گی. یعنی کہ 1200 کروڑ روپے اگر جیسے کہ منظور کیے گئے تھے اس سے پہلے 1200 کروڑ روپے میں سے 12 روپے بھی باہر خرچ نہ کیے جائیں بلکہ اس کو سلپ میں رکھا جائے، اگلے سال پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور بالکل یہ جائز مطالبہ ہے، بہت جائز مطالبہ، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ نے ہمیں یہ چیز دے دی، یعنی 100 روپے آپ نے مجھے دے دیے اور اس میں سے بدلے 47 روپے خرچ ہو، 57 ہو یا 97 ہو، بقیہ جو بچتے ہیں وہ میرے لیے محفوظ رکھے جائیں.
اور اس کو جو سو چھین کے جو سو کسی دوسرے کو دیا جا رہا ہے، تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے. یہ بات واقعی جو سو حق باجانب ہے. اور سب پلان کی جو سو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دانشور آدمی، ہر انصاف پسند آدمی تائید کرے گا. آج جب ملاقات ہوئی محترم محمود علی صاحب سے جو ہوم منسٹر ہیں، انہوں نے اس بات کا تیقن دیا وقت کو. اس وقت میں ثناء اللہ صاحب بھی شامل تھے، اس وقت میں سلیم الہندی جن کا تعلق ایم پی جیسے ہے وہ بھی شامل تھے، اور دیگر اور سمجھ جائیے کہ عبدالقدیر صاحب جو جماعت سے متعلق ہیں وہ بھی شامل تھے. لیکن یہ انہوں نے اس کا تیقن دیا ہے کہ سب پلان کے بارے میں وہ حکومت کو اس کو مثبت انداز سے جو ہے حل کرنے کی طرف توجہ دلائیں گے. ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہمارا کام تو جمہوریت کے اندر آواز بلند کرنا ہے. تو ناظرین سے رخصت ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب آپ کا سمجھ جائیے کہ اس پورے گفتگو کو سمیٹ کر کیا آپ کہنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے، امید رکھیے، اس لیے کہ کوششیں جو ہیں امید ہی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. اگر ہم امید چھوڑ دیتے ہیں یا ہار جاتے ہیں تو پھر سمجھ جائیے کہ کوششیں کبھی بھی رنگ نہیں لاتی. میں آپ کو بات میں بول رہا ہوں، میں جب 4th یا 6th 5th کلاس میں تھا تو ہمارے ایک استاد محترم تھے جناب واحد صاحب، اردو پڑھاتے تھے. میں تو انہوں نے اپنے بات چیت کے دوران مجھ سے یہ بات کہی تھی، بلکہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جدوجہد کبھی بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ سگی ماں بھی اس وقت تک بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ روتا نہیں، احتجاج نہیں کرتا. تو احتجاج تو ہماری فطرت میں ہے، تو ہم کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے. تو یہ بات میرے استاد کے توسط سے مجھ تک پہنچی تھی. میں آپ کی توسط سے ہمارے جو ناظرین تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، اور ناظرین کے توسط سے اس کو بہت آگے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے جدوجہد کے سلسلے کو ختم مت ہونے دیں، کیونکہ جدوجہد انسان کی فطرت میں شامل ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا کہ وہ اپنے دودھ کے لیے احتجاج کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے. اس وقت تک خاموش نہیں رہتا جب تک کہ اس کی ماں اس کو دودھ نہیں دیتی. تو لہٰذا میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں، اور جو سو جناب ہمارے محمد عبدالعزیز صاحب صدر ریاستی ایم پی جے سے بہت ہی جو سو ادب کے ساتھ جو سو اظہار تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، یہاں پر آئے، ہماری عزت افزائی کی. میں ایک منٹ ناظرین سے رخصت ہوتے ہوئے بات گفتگو کو سمیٹ کر کہنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، چاہے مسئلہ اردو کا ہو یا سب پلان کا ہو، سب پلان کا ہو یا اپنے حقوق کا ہو، اپنی آواز بلند کرتے رہیے. اس لیے کہ اگر آپ آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو اپنا یہ جو آپ کا حق ہے جو آواز بلند کرنے کا اور حالات پہ تنقید کرنے کا، وہ حق آپ کا دستوری حق ہے. تو اس پہ میں زور دیتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں کہ اس میری گفتگو سے قطعی طور پر مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا حق مانگ مگر ان کے تعاون سے نہ مانگ جو تیرے حق کا تصور ہی فنا کر رہا ہے. ہاتھ اٹھا مگر ان کے جلو میں نہ اٹھا جو تیرے ہاتھ تیرے تن سے جدا کر رہا ہے. اپنا حق مانگ مگر ان کے تعاون سے نہ. اور دوسری بات یہ ہے، کون کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر، تجھ کو اظہار خیالات کا حق حاصل ہے. بے شک یہ بات آپ پیغام کے طور پہ لے جائیے کہ کون کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر، تجھ کو اظہار خیالات کا حق حاصل ہے، اور یہ حق کوئی تاریخ کی خیرات نہیں. تیرے اور میرے رفیقوں نے لہو دے دے کر ظلم کی خاک میں اس کا شجر بویا تھا، سال ہا سال کے بعد جو برگ و ثمر لایا ہے. اس امید کے ساتھ آپ بیدار ہوئیے، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے. اور جہاں تک میری کیفیت ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کھل کھل کر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ دیکھو یہ میرے خواب ہیں، دیکھو یہ میرے زخم ہیں. نہیں صاحب، دیکھو یہ میرے خواب ہیں، جو بھی کم و بیش 1 گھنٹے کی گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی. دیکھو یہ میرے خواب ہیں، خواہ سب پلان ہو یا اقلیتوں کے لیے لسان کی ضرورت ہو. دیکھو یہ میرے خواب ہیں، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں بر سریام رکھ دیا. تو ٹھیک ہے ناظرین، اب ہم اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں، اور جو سو ایک بار پھر جناب عبدالعزیز صاحب سے اظہار تشکر کرتے ہوئے آپ تمام سے اجازت لیتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.